बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IQ वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मुल्क रोम में एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ी सल्तनत दे रखी थी और फौज और लश्कर बहुत कसीर तादाद में था। इत्तफाकन एक रोज किसी कासद ने आकर उस बादशाह से कहा कि फलां बादशाह तेरे साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है और अपनी कसीर तादाद में तेरे मुकाबले के लिए आना चाहता है। इस खबर को सुनकर रोम का बादशाह दकियानूस इंतहाई इश्ताल में आ गया और अपने फौज और लश्कर लेकर उस दुश्मन के मुकाबले के लिए मैदान जंग में कूद पड़ा। और वो बादशाह जो उस पर चढ़ाई करने आया था, आखिरकार दकियानूस बादशाह के हाथ से मारा गया। जितने बेटे थे वो सब के सब गिरफ्तार हो गए। बादशाह रोम दकियानूस, जो कि मलऊन खुदाई का दावेदार था, उसने सब शहजादों को अपनी खिदमत खास में रख लिया। चनाचा दिन गुजरने लगे। दौरान खिदमत उन शहजादों से अगर जरा सी भी कोताही मर्तब होती तो बादशाह उन्हें अपने सिपाहियों से दुरे लगवाता। चनाचा एक रात जब सब सो गए तो एक शहजादे ने अपने सब भाइयों को इकट्ठा किया और सलाह मशवरा करने लगा। लगा कि ये बादशाह तो हमको रोज सताता है, खुदाई का दावेदार है, सब से खुद को सजदे करवाता है। अब हम पर वाजिब है कि इसकी खिदमत करने से बाज रहें और यहाँ से किसी तरफ निकल जाएं और अपने खालिक के अर्ज़ो समा की इबादत करें, जो आखिरत में हमारे मरने के बाद काम आएगा। सब भाइयों ने इस बात को बसरो चश्म कबूल किया और कहा, भाई बात तो बड़ी अच्छी है जो तुम कहते हो, किसी सूरत और तदबीर यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन निकलने का रास्ता क्या होगा? तब बाकी भाई बोले, एक तदबीर है कि वो मलऊन बादशाह मैदान चौगान खेलने को जाएगा, अलबत्ता हमें भी साथ ले जाएगा। जब हम लोगों को खेलने का कहेगा तब हम लोगों को ऐसी चुस्ती और चालाकी से चौगान खेलना चाहिए कि वो खुश हो जाए और तारीफ करने लगे। जब शाम करीब होगी तब मैं चौगान मैदान से बाहर फेंकूंगा। उस वक्त तुम लोग भी हमारे पीछे मैदान से बाहर निकल आना। सब एक जगह जाकर मैले और पुराने कपड़े पहन लेना और वहां से निकल जाना। इस तरह से कोई हमें देखेगा भी नहीं और हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। चनाचा सब भाइयों ने अपना इरादा मजबूत कर लिया और अज़म करके अपने हसूल मकसद में लग गए। दूसरे दिन दकियानूस बादशाह के पास सब हाजिर हुए और अपने अपने ओहदे पर जाकर खड़े हो गए। मलून बादशाह तख्त पर बैठा खुदाई का दावा करता था कि इत्तेफाकन उसी वक्त एक बिल्ली बाला खाना पर से उसके ऊपर आ गिरी। वो मलून बादशाह एकदम से डर गया। तब वो लोग आपस में कहने लगे, ये मलून अगर वाकई खुदा है तो बिल्ली से क्यों डरता है? यकीनन ये मरदूद झूठा है और इसका दावा भी बातिल है। उसी घड़ी एक शैतान बसूरत इंसान उसके आगे आया और कहने लगा, ए मलून, अगर तुझको दावा खुदाई का है तो अदना तरीन एक जीरो जानवर मक्खी पैदा करके दिखा ताकि तेरा दावा हक साबित हो जाए। उस मरदूद बादशाह ने एक बहाना घड़ा कि हम ऐसे बद जानवर को पैदा नहीं करते। शैतान बोला, खुदा ने तो इसको पैदा किया है, अलबत्ता कुछ न कुछ हिकमत तो जरूर होगी। वो मलून बादशाह बोला कि एक मक्खी को पैदा करने में क्या हिकमत हो सकती है? शैतान बोला, जब तू बैतुल खला में जाकर बैठता है, वो मक्खी तेरी गंदगी में बैठकर अपने हाथ पाँव पर नजासत लगाकर फिर आकर तेरी दाढ़ी पर, तेरे चेहरे पर जा बैठती है। ये भी तो एक कार हिकमत है। ये कहकर शैतान गायब हो गया और वो बादशाह ये सुनकर काफी शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर भी दिल की स्याही को न धुलना था और न ही धुली। गर्ज दूसरे दिन दकियानूस चौगान खेलने को मैदान में गया और उन शहजादों को भी अपने साथ ले गया। जब वो मैदान में पहुंच गए तो चौगान का खेल खेलने लगे। दकियानूस उन शहजादों के खेल से बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, सुबह को तुम सबको खुलत देकर खुश करूंगा। जब शाम हुई और दिन भी आखिर खत्म हो गया तो शहजादे अपने मशवरे के मुताबिक चौगान मैदान से फेंकने लगे और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते दूर निकल गए। दकियानूस उन लोगों को खेल में मशगूल छोड़कर अपने महल की तरफ चल दिया और वो शहजादे सब फुर्सत कमाल पाकर खुदा को याद करके वहां से निकल पड़े। शहजादे मैदान की दूसरी तरफ से घोड़ों पर बैठे और रातों रात वहां से निकल गए। जब सुबह हुई अपने घोड़ों को छोड़कर किसी शहर के किनारे जा पहुंचे।
وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے ساتھ موجود تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، وہ سب کہنے لگے اے عزیزو تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم لوگ خالق کے ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ شہزادے بولے وہ خدا زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا وہی خدا ہے۔ ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ آپس میں کہنے لگے یہ لوگ تو سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ ان کے ہمراہ ہو گیا۔ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت بہتر ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہمیں پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑے، سارا بدن زخمی کر دیا، لیکن اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا ان لوگوں کے ساتھ ہی رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی تو کتے نے کہا اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کو یاد کرتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آیا اور اسے پیار کر کے اپنے ہمراہ ساتھ لے گئے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھو میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا دم لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے گی۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور اسی آرام کی حالت میں نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسی نیند غالب کر دی کہ وہ 300 برس تک سوتے رہے۔ ارشاد الہی ہے ترجمہ وہ اس کھو میں سوتے رہے 309 برس تک۔ الغرض دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کر بہت تعجب کیا اور فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ وہ تجسس کرتے ہوئے پورے شہر میں ڈھونڈنے لگے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کھو کے پاس جا پہنچے۔ خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چونٹیوں کے سوراخ جتنا ہو گیا، اور وہ سوار اس پر برابر تلاش کرتے رہے لیکن وہ اس کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخرکار مجبوراً واپس چلے گئے۔ اصحاب کہف کے نام اور ان کے اعداد میں بہت سے اختلافات ہیں۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے۔ ابن قتیبہ روایت کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے، وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے تھے۔ معزز سامعین، چونکہ ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے تو چنانچہ ہم نام کی بحث میں نہیں پڑیں گے۔ روایات میں لکھا ہے کہ یہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، کتے کا نام قطمیر تھا، لیکن ان کی صحیح شمار اعداد سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے۔ غرض جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تو اصحاب کہف پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے، پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے ہم؟ وہ بولے ہم سوئے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آئے اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ جائے اور اپنا بھیج بھی کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر بتائے۔ چونکہ وہ تقریباً 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ایک شخص کو شہر میں روٹی لانے کو نان بائی کی دکان پر بھیجا۔ اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی دور حکومت کا تھا، وہ وہی لے کر روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے جب اس کے پاس دینار دیکھا تو کہنے لگا میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ تم نے کوئی گھڑا ہوا دفینہ پایا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو تو عرصہ ہوئے گزرے اور وہ تو کب کا مر چکا۔ ایسا کرو کہ مجھے بھی اس دفینہ خزانے کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے سارا روپیہ چھین لے گا۔
آخر مجبور ہو کر اس شخص نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور یملیخا کا قصہ سننے لگے۔ یاد رہے کہ اس شخص کا نام یملیخا تھا، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج اور نیک آدمی تھا۔ اس نے یملیخا کو اپنے حضور میں طلب کیا اور اس سے گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیخا نے کہا، ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کھو میں جا کر رہے، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بےتاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور تواریخ جاننے والوں کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء تواریخ نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، جو باتیں یملیخا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تاریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے اور زمانہ سابقہ میں اس نے بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ بس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر یملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ یملیخا نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور کسی دوسری جگہ جا چھپیں گے، پھر آپ سے کبھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں اور یہ بھی ان سے کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ میں ان سے کہہ دوں کہ اب جو بادشاہ ہے وہ مسلمان اور نیک بخت ہے، آؤ شہر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر یملیخا اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں، ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہمیں تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ پھر سو گئے۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ وہ لوگ ابھی تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیخا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا۔ پھر بادشاہ نے اس کھو میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہا اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ یہ ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے حق تعالی شانہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو بہ پہلو سلاتے اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں اور بہشت کے پنکھے سے ہوا دیتے ہیں، گرمی اور سردی ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور تو دیکھیں دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کی کھو سے دائیں کی طرف، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کی طرف، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے، اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی راہ دکھا